बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन अब ट्रेलर चल गया है, पुलिस की दौड़ें भी लगी हैं और अवाम किस तरह सड़कों पर निकली है। और दूसरी तरफ आप देखिए जिस अंदाज के अंदर आज ट्रैफिक बंद की गई, हॉस्टल्स बंद किए गए, गेस्ट हाउस से लोग निकाले गए। ये तो 24 नवंबर से पहले ही इस वक्त लोग सड़कों पे आ गए हैं। मैं आपको डिटेल जब दूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा ब्लंडर शहबाज हुकूमत और मरियम नवाज हुकूमत ने किया, और अब वो सारा ब्लंडर इनके गले के अंदर पड़ने जा रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ एक बगावत सामने आई है, इस्तीफा दे दिया गया है। ये कौन शख्सियत है और हुआ क्या है, ये भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है मरियम नवाज जब से इख्तिदार के अंदर आई हैं, चूंकि जब आप किसी बड़े के घर पैदा हो जाएं और आपको तमीज ना हो, आप एक फाशिस्ट रवैये के साथ परवान चढ़ें, डील करके आप इख्तिदार के अंदर आए। फार्म 47 के तहत जब आप आते हैं तो आपको बिल्कुल ना आवाम की परवाह होती है, ना किसी शख्सियत की परवाह होती है, ना टैलेंट की आप कदर कर सकते हैं। और जो भी बाइज्जत बंदा होता है फिर वो बेइज्जत होने से बेहतर होता है कि वो मुंह पे इस्तीफा मारता है और चला जाता है। अब ऐसा ही कुछ जो है वो मुल्तान के अंदर भी हुआ है। अब यकीनन कमी बेशियां होती हैं, हर जगह सिस्टम के अंदर भी खराबी होती है, लेकिन ये वही लोग इस तरह के फैसले करें जो प्रॉपर आवाम के नुमाइंदे हों तो फिर उनकी कदर भी होती है और उनको ऐसा करना पड़ता है। अब हुआ ये है कि मुल्तान के अंदर निश्तर मेडिकल कॉलेज है, वहां पे 5 जो लोग हैं यानी MS समेत 5 डॉक्टर्स और हेड नर्स जो है उनके लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं मरियम नवाज की तरफ से। अब ये हुआ ज़ाहिर है वहां जो गफलत हुई है, गफलत अक्सर होती है, तो वो कार्रवाइयां तो होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दूसरा शक नहीं है। लेकिन जब बगैर तहकीकात के आप करते हैं कि किसका कितना कसूर है, तो फिर इसका नतीजा यही निकलता है जो निकला है। अब इन 5 के अंदर एक तो VC है निश्तर मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर मानाज खाकवानी। अच्छा, दूसरे हैं जनाब MS निश्तर, ये थे HOD डिपार्टमेंट है एक, और फिर एक सुपरडेंट है, एक एडमिन है, एक हेड नर्स है। ये 5 को मुअत्तल किया गया है। अब यहाँ पे जो है इनके सस्पेंशन ऑफ PMD से लाइसेंसेस, यानी डॉक्टर के तौर पर इनके लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए। अब इस पर जो है वो उन्होंने जो MS हैं उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दिया है कि भाई ये लो, मुझे ये MS शिप वैसे ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह बदतमीजी करनी है और इस तरीके से मामलात को लेके चलना है तो ये MS जो है वो निश्तर मेडिकल कॉलेज के उन्होंने रिजाइन कर दिया है और मरियम नवाज को कहा है मेहरबानी। चूंकि मरियम नवाज के बारे में ये मारूफ है, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि इनको नवाज शरीफ जो है वो सिफारिश करके डॉक्टर बनाना चाहते थे, MBBS करवाना चाहते थे, लेकिन नंबर आपके चूंकि पूरे नहीं थे तो वो मेरिट पे इनका दाखिला नहीं हो सका। और फिर इंतकाम तो इनकी नस्ल के अंदर मौजूद है और ये फिर इंतकाम उस शख्स से लेते हैं जो मेरिट पर कोई भी फैसला करता है। तो आज भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, आज इसी हवाले से सरदार इसहाक, जो जस्टिस सरदार इसहाक हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा कि जो लोग खड़े हुए, यानी उन्होंने कहा 100 बंदा चाहिए जो इनके सामने खड़ा हो जाए, जितना इस वक्त बेलगाम हो गए हैं ये। लेकिन ये है कि जो इससे पहले खड़े हुए उनके साथ क्या हुआ, जब थोड़े लोग खड़े होते हैं तो फिर वो मार खाते हैं, जब ज्यादा लोग खड़े हो जाएं तो उनके आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। अब जो इस वक्त हालात हैं इस्लामाबाद के अंदर, मैं पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं और मुसलसल आप दोस्तों से सुन रहे हैं कि यहाँ पे तमाम तकरीबन आम जो शराएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। बाहर जाने के कुछ रास्ते थोड़े से अभी छोड़े गए हैं और रात को वो भी बंद कर दिए जाएंगे। अब इन्होंने ब्लंडर क्या किया है, आप देखिए कि ये एक गैबी मदद आप समझ लें तहरीक इंसाफ की, इन्होंने ऐन मौके पे आप कैसे किया है कि यानी आपने बस अड्डा जो है वो 8 बजे बंद कर दिया जी, फैजाबाद तमाम अड्डे जो पीर वधाई कराची कंपनी जहां भी अंदरून रावलपिंडी इस्लामाबाद जो भी लारी अड्डे हैं 8 बजे तक बंद कर दिया जाए। ठीक है जी। अब क्या किया, रात 12 बजे तक हॉस्टल खाली कर दें, गेस्ट हाउस खाली कर दें, जो इस वक्त मुख्तलिफ प्राइवेट होटल्स हैं वहां जो ठहरे हुए हैं लोग उनको भी निकाल दें। अच्छा, ये क्या है, यानी एक तो इन तमाम तबकात के अंदर वैसे ही नफरत पैदा हुई कि ये निकम्मे नखट्टू नहल, और पहले भी अक्सरियत इमरान खान के सपोर्टर्स की थी।
اب سب لوگوں نے احتجاج پہ تو نہیں جانا تھا، پتہ نہیں چند لوگوں نے احتجاج کے اندر جانا ہوگا، ورنہ معمول کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی کی سرگرمیاں چل رہی تھی، اور اس مرتبہ لگتا تھا کہ حکومت زیادہ پینک نہیں ہے اور یہ ہاتھ پیر نہیں جو ہے وہ پھولے تو معاملات زیادہ ہائپ نہیں بنی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، یہ سارے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، یہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ آپ نے ہاسٹل سے بھی نکال دیا، ہوٹل سے بھی نکال دیا، گیسٹ ہاؤس سے نکال دیا، اور ہوا کیا، اب وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ لاری اڈا آپ نے بند کر دیا، سڑک باہر کوئی بندہ جا نہیں سکتا، کوئی لاہور کے اندر ہے تو وہ لاہور سے باہر نہیں جا سکتا، اسلام آباد پنڈی کے اندر ہے تو وہ بھی باہر جانا اب مشکل ہو گیا ہے، تو آپ نے کنٹینر لگا کے راستے بھی بند کر دیے، کسی کے پاس اگر اپنی کنوینس تھی وہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ یہ 24 کو ابھی لوگوں نے نکل کے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر آنا تھا، اس نالیک حکومت آج ہی لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ گئی ہے۔ اچھا، ایک تو سردی کا موسم ہے، لوگ ویسی گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو آلریڈی آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، جماعت اسلامی اور بہت ساری جو جماعتیں ہیں ان کی یہ پولیٹیکل سٹریٹجی بھی ہوتی ہے، جب آپ نے مارچ رکھنا ہو تو مصروف بازار کا انتخاب کریں اور اسی میں رکشے، اسی میں ٹریفک پھنسی ہوگی، آپ کا بندہ اگر 100-200 بھی ہے، لمبے جھنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، جب تصویر آنی ہے، ویڈیو آنی ہے، تو لگنا ہے کہ یہ سارا مجمع اپنا ہے۔ یعنی اس وقت جو حالات بن گئے ہیں اس کے مطابق تو اسلام آباد کے اندر پہلے ہی آپ نے ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ گئے ہیں۔ لاہور کے اندر ایسے ہی ہے، چناب اور جہلم کے پل آپ بند کر چکے ہیں، وہاں پہ کنٹینر لگا رہے ہیں، تو وہ آلریڈی اب تحریک انصاف کو بیر سے اب یہ حکمت عملی تبدیل بھی کی جا رہی ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ بڑے عام ذریعہ جو پی ٹی آئی سے ریلیونٹ ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ بڑا سنجیدہ غور شروع ہو گیا ہے کہ بھائی لازمی ہے کہ ہم نے 24 کو جانا ہے، حکومت نے کام آسان کر دیا ہے، لوگ سڑکوں پہ ہے، کوئی ٹھوکر نیاز بیگ پہ بیٹھا ہے، بابو صاحبوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی ادھر جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو نکال رہے ہیں ہر جگہ سے، تو لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر بھی سڑکوں پہ اب یہ پوزیشن ہے کہ اگر 1000 بندہ بھی تحریک انصاف اپنا لے کے آ گئی تو 10,000 تو ویسے ہی ان کو روڈ سے مل جانا ہے، اگر وہ 10,000 ہوئے تو اگلا 10-20,000 تو ویسے ہی روڈز پہ پڑا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ ایک تو جو بلنڈر ہے نا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں، یہ تحریک انصاف کی بڑی ایک غیبی مدد ہوئی ہے، وہ بیچارے لوگ تو خجل خوار ہو رہے ہیں، اب وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ سارا ان کو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب قافلے اگر خیبر پختونخوا سے آتے ہیں تو یہ اور جو معاملہ ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ تو یہ اس وقت حکومت اپنے ہی جال کے اندر آج مکمل طور پہ پھنس گئی ہے، اپنے طور پہ ہزاروں پولیس اہلکار، رینجرز، ایف سی لگا دی، اڈے بند کر کے، تو پھر آپ سڑکوں پہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ اتنی ناقص حکمت عملی، اتنا جو ہے یہ بڑا ایک افسوسناک جو ہے بہرحال چیز ہے۔ اچھا، اب اس کا جو کچھ ابھی، یعنی ایک تو یہ تاثر تھا نا کہ تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، لیکن عوامی شعور کا عالم یہ ہے کہ اکاڑا کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یعنی اکاڑا میں جو ہے وہ عبدالستار ہیں، مار عبدالستار، کسانوں کے حقوق کے لیے وہ جیل کے اندر بھی جا چکے ہیں، اور آپ کو علم ہے وہاں پہ فوجیوں نے، حکومت جو فوجی ہے وہ اچھی زمینیں زرخیز وہ کسانوں کی انہوں نے لی، اور کسان کہتے ہیں ہم 100 سال سے کاشت کر رہے ہیں، اور آپ نے تو کہا تھا کہ بنجر زمین ہے، تو آپ تو زرخیز اور جہاں اچھی زمین دیکھتے ہیں یہ بھی تاثر ہے کہ وہ آپ لے لیتے ہیں، تو اب وہ اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور اسی جو فوجی زمینیں لیتے ہیں ان کے خلاف احتجاج کے سلسلے میں وہ جیل کاٹ چکے ہیں، اب وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہیں۔ اب ان کی قربانیوں کا ریکارڈ کیا عمران خان نے، اب اکاڑا ان کے گاؤں پولیس جو ہے وہ پہنچی، انہوں نے پہلے گھراؤ کیا کافی دیر۔ اچھا، پولیس کو ایسے ہی ہے کہ جدھر بھی جانا ہے منہ اٹھا کے چلے جانا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ابھی اسلام آباد پنڈی کے اندر بہت سارے پولیس اہلکار دیہڑیاں لگا رہے ہیں، لوگوں کو ناجائز پکڑ رہے ہیں۔ ابھی بتایا ایک دوست نے کہ ایک ٹھیلے والے 2 نوجوانوں کو لے گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم تو ادھر ہی رہتے ہیں، پٹھان تھے، تو پٹھان ہونے کا ایک تو بڑا ناجائز فائدہ، یہ جو نفرت پیدا کر رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ بنگلہ دیش کیسے جدا ہوا اور بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ کیوں نفرت جو ایک ماحول بنا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے
اب یہ پختونوں کو جس طرح نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے اسلام آباد ان کے ابے کا ہے یا ان کی اماں جی جہیز کے اندر لے کے آئی ہوئی ہیں. یعنی شرم کرنا چاہیے. ایک صرف بندے کو دیکھنا کہ یہ پختون ہے اور اس کو یہ سمجھ لینا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پختون آپ کی پارٹیوں میں نہیں ہے. یعنی آپ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پختونوں سے تعلق نہیں ہے، ہماری پارٹی تو ہے ہی نہیں، نون لیگ بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، ANP بھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا تو نہیں ہے پختون، جو بھی ہوگا وہ PTI کا ہوگا. یعنی ایک تو یہ ان کی بے وقوفی، پھر یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ قوم پرستی پیدا کر رہے ہیں، یہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والا آل شریف. پھر اب جو ہے وہ اچھا ایک تو جتنا انہوں نے تنگ کیا ٹرانسپورٹرز کو اور باقی کسانوں کو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، اب انہوں نے اور ویلا کر دیا اسٹوڈنٹس کو. اچھا دوسرا، اب وہاں پہ جو گاؤں ہے اس کا محاصرہ کیا گیا اور وہ ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ پولیس پہلے پوری پوزیشن بناتی رہی جیسے جا کے وہ گھستے ہیں. یعنی میں ایک بات سمجھتا ہوں، دیکھیے مجھے جو ہے نا افسوس ایک چیز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے کسی کے گھر ریڈ کیا، آپ نے دیکھا تلاشی لی، بندہ نہیں تھا، پہلے تو آپ کو ویسے ہی وارنٹ لے کے جانا چاہیے. چلیں کسی کا آپ جرم سمجھتے ہیں کہ یہ کاغنیزیبل ہے، یعنی نان کاغنیزیبل ہے. اچھا کاغنیزیبل کہتے ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب آپ چلیں بتائیں فیمیل کو کہیں سائیڈ پہ ہو جائیں، بچوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اگر فلاں صاحب گھر ہیں تو آ جائیں. اگر وہ نہیں آتے آپ تلاشی بندے کے بچوں کی طرح لیں. لیکن آپ اگر ڈاکو بن جائیں، اگر گھر توڑنا لگ پڑیں، تو آپ کو پتہ ہے اپنے ماں باپ سے پوچھو، آپ تو رشوت خوری کر کے پتہ نہیں آپ کو اس رزق حلال کمانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یا اندازہ نہیں ہے، تو ہر گھر کو جا کے توڑنا وہاں پہ، یعنی اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو نا. یہ یعنی آپ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ اور اس پہ ملبہ ڈال کے ایک دو کام ان کے کرتے ہوں گے، 8-10 ہی آپ نے کرتے ہیں. اچھا یہاں سے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پٹھان لڑکے وہ پکڑے گئے. اچھا اب ٹھیلے والے تھے بیچارے، چھابڑی والے، تو ان کو کہا، انہوں نے کہا جی ہم تو ادھر ہمارا احتجاج سے کیا لینا دینا، ہم تو یہ بیچتے ہیں پتیسا یا فلان چیزیں بیچتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم غیر قانونی کاروبار کرتے، آپ دوسری طرف آ گئے. جب کہا کہ احتجاج نہیں، تو پھر ان سے 2,500 روپیہ مبینہ طور پر لیا ہے تو ان کو چھوڑا ہے. یہ دیہڑیوں کے دن ہوتے ہیں ان کے، یہ دیہڑیاں بھی ساتھ اس طرح ناجائز روڈ پہ جاتے ہوئے کسی کا کوئی تعلق واسطے نہیں ہے احتجاج سے، اس کو بھی اٹھائیں گے اور پھر پیسے لے کے. اس طرح کی کئی شکایتیں اس سے پہلے 9 مئی کے تناظر کے اندر بھی آئی ہیں. لیکن چونکہ اندھیر نگری ہے اس ملک کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہاں جب یہ عمار عبدالستار کے گاؤں پہ پہنچے ہیں تو ان کی تو روایت ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جدھر منہ اٹھا کے بھاگ پڑتے ہیں. پورا گاؤں نکل آیا، انہوں نے کہا آؤ تمہیں دکھاتے ہیں. تو پھر پولیس کو واپس دوڑنا پڑا ہے اور وہ بتایا بھائی ہم اس کا تحفظ کرنے والے ہیں، یہ کسانوں کے لیے ہمارے لیے نکلا ہے اور تم نے تماشا بنایا ہوا ہے ہر جگہ. اگر یہ شعور آ جائے تو یہ غنڈہ گردی اور بدماشی چند دنوں کے اندر پاکستان کے اندر سے ختم ہو سکتی ہے. لیکن اب بہرحال ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن دے، ہمارے اداروں کو بھی فہم کا کوئی مظاہرہ کریں. یہ صرف ڈنڈے کے زور پہ پوری پاکستانی کروڑوں عوام کو آپ سرنڈر نہیں کروا سکتے. یہ آپ جو ہے نا یہ چند دنوں کی وردی اور چند دنوں کے یہ ہمارے عہدے ہوتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے، تو عوام کے اندر پرماننٹ ادارے کے حوالے سے نفرت نہیں پیدا کرنی چاہیے. جو بھی ادارہ ہو، پولیس ہو، FC ہو، رینجر ہو یا آرمی یا دیگر ادارے ہوں، تو کسی بھی ادارے کے حوالے سے برائے مہربانی اس طرح کی نفرت پیدا نہ کریں کہ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور آئین کو روند کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ پہلے فارم 47 جو ہے اس کا جعلی مینڈیٹ دے کے ملک پر قبضہ کروائیں اور پھر آگے کوئی احتجاج کرے تو اس کو بھی ڈنڈا دکھائیں. یہ میرا خیال ہے غیر جو ہے وہ بڑا غیر جمہوری رویہ ہے. اللہ کرے کہ کوئی نقصان نہ ہو. یعنی اداروں کو ہوش کے ناخن دینے چاہیے. تحریک انصاف کے اندر ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی شر پسند فائدہ نہ اٹھائے. پرامن احتجاج کیجیے اور یہ آپ کا حق ہے، تاکہ جو اس وقت حالات ہیں، ایک طرف دہشت گردی اور عجیب قسم کا ماحول ہے پاکستان کے اندر، اور آل شریف آل زرداری کا کچھ نہیں جانا. عوام اور اداروں کی آپس کے اندر جو ٹکراؤ ہے ان کو تو فائدہ ہوگا لیکن ملک کا بہت نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.